अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक शोला बयान मुकर्रर। मामला क्या है? एक बहुत अहम खबर है आप तक पहुंचानी है कि अमीर लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और डॉक्टर अशरफ जलाली को अब नीदरलैंड की अदालत ने तलब करना है या नहीं करना, लेकिन वहाँ पर एक ट्रायल शुरू होने लगा है और मामला 2018 से जुड़ा हुआ है। कुछ हकायक मैं आपके सामने रख दूंगा जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक शोला बयान मुकर्रर। तब मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया था। तो 2018 से सिलसिला शुरू हुआ है और 2024 में आया है। और अब ये क्यों सितंबर में शुरू होने लगा है? क्योंकि 2 सितंबर को बताया जा रहा है कि नीदरलैंड की एक अदालत में ये मुकदमा चलना है और इल्ज़ाम ये है जी कि एक फ़तवा दिया है हाफिज़ साद रिजवी ने और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने। वो तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा। तो नीदरलैंड के जी दाएं बाजू की सियासी जमात है, उसके एक लीडर हैं मलून भी, और ये एक बुनियाद परस्त हैं। बेसिकली ये मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। इनका जो बैकग्राउंड है ये मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने इनके किरदार को देखते हुए रिपोर्ट कर रखा है। वो क्या डाटा है और क्या ख़बरें उस वक्त छपी थी और छपती रही हैं दुनिया भर में, वो डिस्कस करूँगा। इनका नाम है जी गैरेट वाइल्डर्स। इन्होंने एक ट्वीट किया है और अपने जो इनकी प्रोफाइल है वहाँ पर अपलोड भी किया है और अपना स्टेटस अपडेट किया है। इन्होंने ये लिखा है कि नेक्स्ट वीक मंडे सितंबर 2 a historical trial will be held. पाकिस्तानी मुल्ला एंड लीडर TLP पार्टी डॉक्टर अशरफ जलाली एंड साद रिजवी। और ये कहा है कि मंडे फॉर इशूइंग फतवाज ऑर्डरिंग मुस्लिम्स इन नीदरलैंड्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू किल मी for blasphemy because according to them I insulted their prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by planning a cartoon contest in 2018. In the first time Pakistani mullah and political leaders have to stand trial in the Netherlands for issuing fatwa against me or Dutch member of parliament। कि इन्होंने एक फतवा दिया था मेरे खिलाफ। ये जो डच है ना, दाएं बाजू के सियासतदान हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि मेरे खिलाफ फतवा दिया गया था। तो अब इनका फर्स्ट टाइम नीदरलैंड यानी हॉलैंड की अदालत में ट्रायल होगा। अब इनका किरदार क्या है? अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर जाएं और ये जो हैं गैरेट वाइल्डर्स, इनका डाटा, इनकी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ये बुनियाद परस्त हैं और इनका काम है नफ़रत फैलाना। जो मैंने शुरू में बात की कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक शोला बयान मुकर्रर, उसको आगे चल के बयान करता हूँ। पहले ये जो किरदार है ना, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने 2006 में एक पॉपुलिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी थी और 1998 से पार्लिमानी नशिस्त पर ये फाइज रहे थे। 2010 में पहली दफ़ा कबीना की तश्कील में इन्होंने अपना एक किरदार अदा किया था और उस वक्त अक़लीती हुकूमत बनी थी। 2004 में फिर मामला हुआ, 10 में चला, 4 में चला, मामला होता गया। 2012 में बजट में मुजवज़ा कटौतियों पर इनके इख्तलाफात उस वक्त की कबीना से हो गए, लेकिन इनका जो मशहूरी है ना, या जो इनकी शख्सियत है, वो इंटरनेशनल मीडिया के बकौल ये दाएं बाजू की पॉपुलिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इमिग्रेशन के मुखालिफ हैं, इस्लाम की मुखालफत भी करते हैं, रूस के साथ ताल्लुकात के लिए मशहूर हैं। इनके ख्यालात ने इन्हें हॉलैंड और बैरूनी मुल्क में एक मुतनाज़ा शख्सियत बना दिया है। यानी हॉलैंड में और जो बैरूनी ममालिक हैं इसमें ये एक मुतनाज़ा शख्सियत है। इसीलिए 2004 के बाद मुसल्ला पुलिस के जो अहलकार हैं ये उनकी हिफाजत में होते हैं। यानी इस कदर ये मुतनाज़ा शख्सियत है। और ये 2004 की बात है। कहाँ 2004 और कहाँ 2018 और अब 2024 है। जब 2018 में ये मामला हुआ था और इन्होंने एक गुस्ताखाना जिसारत करने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान भर में उस वक्त प्रोटेस्ट हुए थे। जून 2018 में इन्होंने ये जसारत करने की, नापाक जसारत करने की कोशिश की थी और उस वक्त जब इलेक्शन
کمپین جاری تھی تو ٹی ایل پی کے جو سربراہ تھے علامہ خادم حسین رضوی، انہوں نے اپنے منشور میں بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ وہ سخت اقدامات کریں گے، لیکن وہ تو حکومت میں نہیں آئے، عمران خان کی حکومت بن گئی۔ عمران خان کی حکومت بننے کے بعد جب 17 اگست کو ان کی حکومت بنی اور 28 اگست کو پھر یہ پروٹیسٹ ہوا تھا، اسلام آباد کی جانب مارچ ہوا تھا، اور اس وقت پیر افضل قادری بھی علامہ خادم حسین رضوی کے ہمراہ تھے۔ تو الجزیرہ اور دی گارڈین دو انٹرنیشنل آپ یہ کہہ لیں کہ میڈیا کے ادارے ہیں، تو میں ان کی خبریں یہاں پر کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس وقت کیا کوٹ کیا تھا، اور جو انٹرنیشنلی اسکالرز تھے انہوں نے یہ ملعون گیرٹ وائلڈرز کے حوالے سے کیا تبصرہ کیا تھا۔ تو معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس وقت جب یہ پروٹیسٹ کیا گیا، الجزیرہ کی خبر کچھ یوں تھی کہ جب پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں مظاہرے ہوئے، نیدرلینڈ میں بھی مظاہرے ہوئے، تو اس وقت ایک 26 سالہ نوجوان کی جانب سے اس ملعون کو قتل کرنے کی یا جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، تو پھر اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا کہ آپ نے اسے دھمکی دی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں یہ مقدمہ چلا تھا۔ تو الجزیرہ نے کوٹ کیا کہ لندن کی کوئین میری یونیورسٹی کے ماہر سیاسیات اسٹیجن وین کیسل نے الجزیرہ کو بتایا کہ یہ مقابلہ ویلڈرز کی جانب سے عوامی حمایت میں کمی کے پیش نظر میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کا ایک حربہ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس نے جسارت کی یا کوشش کی، وجہ یہ تھی کہ عوام میں اس کی پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی تھی، تو پھر اس نے اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ یہ تب اس وقت میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے اس کی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ میری پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے اور میں کسی طریقے کوئی ایسا حربہ استعمال کروں کہ میری پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن اس کا جو مائنڈ ہے، جو سائیکوپیتھی ہے، یہ 2004 اور 1998 سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ پھر جو مقابلہ ہے وہ تو کینسل کر دیا گیا، اور پھر اس نے تب پریشر پر آ کر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی تھی، لیکن حکومت پاکستان نے اس وقت بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور جو رپورٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جون میں اسلام مخالف رکن پارلیمنٹ گیرٹ وائلڈرز، جو نیدرلینڈ کی دوسری سب سے بڑی پارٹی کی قیادت کرتے ہیں، نفرت کو بھڑکانے کے جرم میں پائے گئے تھے، اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی، اور کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی تھیں۔ پھر ٹی ایل پی کے علامہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، یہ دی گارڈین نے رپورٹ کیا ہے، میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ several thousands activists set on Wednesday from the eastern city of the Lahore from Islamabad where they plan to stage a sit-in. Khadim Rizvi, the firebrand Sadiq, who founded the TLP, said that condemnation of the contest by the Pakistani government was not enough and only jihad was the solution. Before Pakistan's general election last month, Rizvi said if he had the power, he would order a nuclear strike against the Netherlands if its government allowed the competition to go ahead. یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل الیکشن والی میں نے بات کی تھی کہ جنرل الیکشن کی کمپین میں علامہ خادم حسین رضوی نے کہا تھا کہ اگر جو نیدرلینڈ کی حکومت ہے انہوں نے یہ گستاخانہ کمپٹیشن کو نہ روکا اور اسے روکنے کی کوشش نہ کی، تو اگر وہ حکومت میں آ گئے نا تو ایئر اسٹرائک کر دیں گے نیدرلینڈ پر، لیکن وہ حکومت میں نہیں آئے۔ تاہم یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا، اور اس وقت ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹے نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس کو اپنی بےزتی قرار دیا تھا، لیکن آزادی رائے کی بنیاد پر اس کے انعقاد کے حق کا دفاع تو ضرور کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے جب حکومت پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا تو پھر انہوں نے اس کو یہ کہا تھا جی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چونکہ لیفٹ ونگ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، تو ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف جلالی اور حافظ سعد حسین رضوی نے کیا کہا ہے، اور اس موقع پر آپ کو یاد ہے کہ ایک ایشو اٹھا ہوا ہے یہ مبارک ثانی کیس کا، جس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے واپس لے لیا ہے، غلطی تسلیم کر لی ہے، اب اس کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔
ٹی ایل پی نے اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں، ٹی ایل پی نے پنڈی میں اور مولانا فضل الرحمان نے یہ جو 50 سال پورے ہونے والے ہیں 7 ستمبر 2024 کو مولانا فضل الرحمان نے مینار پاکستان میں جلسے کا انعقاد کیا ہے، اور حافظ صاحب حسین رضوی کی جانب سے، ٹی ایل پی کی جانب سے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا پنڈی میں انعقاد کیا گیا۔ لیکن یہ جو 2 ستمبر کو ایک ٹرائل ہے، ساتھ میں اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے اور یہ غیر حاضر بھی رہ سکتے ہیں۔ اب یہ ٹرائل ہونا ہے، ایک نیا ایشو ہے، ایک نیا تنازع ہے، کچھ معاملات ہیں اور چیزیں ہیں۔ تب بھی ایک بہت بڑا ایشو اٹھا تھا، اور جو بات اکثر میں کیا کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی حکومت بنتی ہے تو اس کے بنتے کے ساتھ ہی یا جانے والی ہوتی ہے تو جانے سے پہلے، اور اسی طرح کوئی عدالتی جو معاملات ہوتے ہیں، کوئی سربراہ آنے والا ہوتا ہے یا جانے والا ہوتا ہے، تو یہ جو ایشو ہے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب وقت یہ ہے کہ اس ایشو کو بالکل ہی ختم کیا جائے، جو معاملات ہیں وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر طے کیے جائیں۔ اب جو نفرت پھیلانے والے نا، ہمارے یہاں تو کہہ دیا جاتا ہے جی کہ یہ جو پاکستانی مذہبی رہنما ہیں یہ اشتعال انگیزی کو ہوا دیتے ہیں، جس طرح یہ گارڈین کی سٹوری تھی، انہوں نے اس وقت علامہ خادم حسین رضوی کے حوالے سے جو الفاظ کا چناؤ کیا، انہوں نے اپنی مرضی کے تجزیہ کاروں کو لیا، لیکن جو الجزیرہ والے تھے ان کے جو ایک پروفیسر، جن کا ایک میں نے کوٹ بھی کیا ہے بیان، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ گیرر وائلڈر، جس نے اپنی عوامی گرتی ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایک متنازع کمپٹیشن کروانے کی کوشش کی تھی، گو کہ اس وقت بہت زیادہ ایجیٹیشن ہوا تھا۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا اس میں سے اینگل نکالتا ہے، اپنی اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، کوئی لیفٹ ونگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کوئی رائٹ ونگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن آزادی رائے کی آڑ میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اور اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ آیا ہم جو کوئی ایکٹ کر رہے ہیں اس سے کسی کے احساسات تو مجروح نہیں ہوں گے، فقط میری آزادی رائے جو ہے اس کے پیچھے کوئی وہ مقاصد تو نہیں کہ جس سے پھر کوئی انتشار کی صورتحال پیدا ہو، آپس میں نفرتیں پھیلیں۔ تو ایک معاملہ ہونے والا ہے، یہ جو گولڈن جوبلی آنے والی ہے، اس سے پہلے یہ جو سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس کا ہوا ہے، اب یہ نیدرلینڈ، اور اس شخص کے بارے میں تو آلریڈی میں نے بتا دیا، جو اس شخص کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ نفرت کو فروغ دیتا ہے اور اسلام مخالف ہے، اور یہ جو مائیگریشن کی پالیسی ہے اس کے بھی بہت مخالف ہے۔ حالیہ میں اس کی چیزیں دیکھ رہا تھا تو ساری جو اس کی ٹائم لائن ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان مخالف ہے، اور یہ ان چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے محبت اور امن پروان نہ چلے، بلکہ جس سے کوئی تنازع کھڑا ہو، حالات خراب ہوں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی تک ٹی ایل پی کی جانب سے تو کوئی اس پر رد عمل نہیں آیا، یا آفیشلی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ حالیہ انہوں نے کیا فتویٰ دیا تھا۔ آیا وہ 2018 کا معاملہ ہے اور اب ہے 2024، اس چیز کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو فتوے ہوئے ہیں، چیزیں ہوئی ہیں، اس کو کس طرح وہ دفاع کریں گے اور کس طرح آگے اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے، کوئی ان حوالے سے جو بھی سٹیٹمنٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یا سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔